अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंशियात से बचाना है, कुछ करके दिखाना है। प्रोग्राम के साथ आपका आसिफ शर्मिला हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक ऐसा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लाखों लोगों की जान ले चुका है और इस जहर से हमारे लाखों लोग मर चुके हैं और नशा करने वालों से हमारा माशरा वैसे ही परेशान रहता है। हम जहाँ देखते हैं हर इंसान की कहानी यही है कि हम क्या करें, किस तरह से इस नशे से इनकी जान छुड़वाएं। मगर इस जहर को रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आता कि हुकूमत की सतह पे कोई इसका इलाज का मामला को हल किया जाए। हम मुख्तलिफ़ फुटपाथ पे, मुख्तलिफ़ मकामात पे नशे के आदी अफराद को देखते हैं कि वो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हम ऐसे अफराद को देखते हैं। पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि बाकायदा इस जहर को पीने के लिए हम कोई इक़दाम ऐसा नहीं उठा रहे जिससे इनको रोका जाए और ऐसे नशे के आदी अफराद को ऐसे हॉस्पिटल में या ऐसे रिकवरी सेंटर में दाखिल कराएं जहां इनका इलाज प्रॉपर तरीके से अमली तौर पे हो सके। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। और उसकी मिसाल हम अपने पिछले प्रोग्रामों में दो ऐसे मरीज़ों को आपके सामने पेश कर चुके हैं जो 10 से 12 साल तक ऐसे मुख्तलिफ़ मंशियात के आदी हो चुके थे और उन्होंने कोई ऐसा नशा नहीं था जिसको ना पिया हो या ना किया हो। उसके बाद उन्होंने 12 साल 18 साल उस नशे को इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो माशरे में इलाज के बाद अपनी अमली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और माशरे में एक इज़्ज़त की निगाह से देखे जा रहे हैं। हमने उन दो अफराद से मुकम्मल एक इंटरव्यू किया था कि उन्होंने कहाँ से इलाज कराया, कैसे इलाज कराया और कितना अरसा रहा। नाज़रीन, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि अगर आप चाहें, हमारे इर्द गिर्द के लोग चाहें, तो हम उनके साथ ये एक मदद कर सकते हैं कि हम उनको ऐसे मुकाम पर ले जाएं जहां उनका इलाज हो सके, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। और ख़ास करके हम हर प्रोग्राम में जितने अब तक हमने प्रोग्राम किए हैं, हमने उसमें यही कहा है कि इसमें ख़ास करके ख़ानदान के लोगों का बड़ा अमल दखल होता है कि ख़ानदान के लोग जो हैं वो इस तरफ के अगर उनके घर में कोई नशा पीने वाला मरीज़ है तो वो ऐसी मुकाम पर ले जाएं जहां उसका नशा छूट जाए। और इसकी कई मिसालें हैं कि नशा छूटा है और लोगों ने छोड़ दिया है और आज हमारे साथ ही वो बैठते हैं और वो अपनी अमली ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बल्कि जॉब्स कर रहे हैं, अपने पूरे ख़ानदान को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे जान ना छुड़ाई जाए, इससे जान छूट सकती है और जितनी जल्दी आप करेंगे तो ये जहर उतनी जल्दी हमसे छूट जाएगा। इस तरफ तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है हमारी सरकार को भी और उन लोगों को भी जो नशा करते हैं। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन अगर इस तरफ रखें कि हमने इस चीज़ को छोड़ना है तो यकीनन छूट जाएगी। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात जो अमूमन आप देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आती हैं और बड़े मुफीद मशवरे भी देती हैं और बड़ी मुफीद बातें भी करती हैं। फ़हीला रियाज साहिबा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा हमारे कहने पे हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होती हैं। और उसके साथ ही आप देखते हैं कि हमारे साथ एक को होस्ट भी होते हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं परवरिश रिकवरी सेंटर के यासिर शाह साहब। यासिर शाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता दिनों आपकी बड़ी कमी महसूस हुई थी कि आप ज़ाहिर है कि नहीं आ सके, आपकी निजी कोई मसरूफियात रही, तो आपने भी हमें मिस किया। बिल्कुल, आपको भी मिस किया, आपसे ज़्यादा आपके नाज़रीन को मिस किया। हाँ, देखने वालों को। और हमारा ये प्रोग्राम जो है बाकायदा हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इसके बनते चले जा रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है और उनकी राय भी हमारे पास आती रहती है और उससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को वो मुकाम पता चल रहा है जहाँ पे सही इसका प्रॉपर इलाज हो सके और किस तरह से इसका इलाज होता है वो भी हमने अपने नाज़रीन को
بتایا کہ کہاں کون کون سے وہ مقامات ہیں، اور یعنی کہ کوری کے لیے جو سے مقامات ہیں ان سب کو ہم نے بلایا اور یہاں بٹھایا اور ان سے بات بھی کرائی. لیکن پرورش ریکوری سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جو صاف ستھرا ہے اور بہت اچھا علاج کرتا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے باقاعدہ کئی سال وزٹ کیا ہے یہاں کا اور گیا ہوں، اور وہاں پہ جب میں نے دیکھا تو آج یہ آگاہی کے طور پہ یہ پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام جاری رکھے. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا فہیلہ ریاض آپ سے، آج اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. عموماً یاسر شاہ سے کرتا ہوں، لیکن آج آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نشے کے مریضوں کا دائرہ مزید بڑھتا جا رہا ہے یا پہلے کی بانسبت کم ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ آصف صاحب. اور دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دن بدن نشہ کرنے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ بے تحاشا بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس حساب سے اس اسٹرینتھ میں یا اس پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز یا آپ کہہ لیں کوالٹی ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز اس لحاظ سے نہیں ہے. تو یقیناً آپ نے بھی اپنے تعارف میں کہا کہ بڑی اشد ضرورت ہے اس طرف توجہ دینے کی، کیونکہ یہ جس حساب سے سپلائی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم پریونشن والی چیزوں کے اوپر کام کریں، احتیاط کے اوپر کام کریں، لوگوں کو اتنی اویئرنیس دے دیں کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی خود رائٹ چوائسیز جو ہیں وہ پک کر سکیں. اچھا کون کون سی نشہ آور چیزیں اب استعمال ہو رہی ہیں؟ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جس کا پتہ نہیں چلتا آئس ہے یا ہیروئن ہے یا اس طرح کے اور کون سے نشے جو آج کل ہمارے نوجوان استعمال زیادہ کر رہے ہیں اور جن کا علم نہیں ہو پاتا ہے، معلوم نہیں ہو پاتا ہے، نہ گھر والوں کو، نہ دوستوں کو، اور نہ اہل علاقے کے لوگوں کو. دیکھیں آئس اور ہیروئن کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو یقیناً ان کا بھی استعمال جب شروع میں کیا جاتا ہے تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کوئی ایسا سبسٹنس استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت کامنلی جو ہماری سوسائٹی میں ایک استعمال ہوتی ہے دیٹ از چرس، جس کو بالکل بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، جبکہ اگر اس کو بہت زیادہ شدید انٹینسٹی پہ استعمال کیا جائے تو یہ آئس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو چرس کا استعمال بہت زیادہ ہے، کرسٹال کا استعمال کہتے ہیں بہت کہ زیادہ نشے ہے. کی پہلی بنیاد جو ہے وہ سگریٹ سگریٹ ہے. ہوتی ہے، اور سگریٹ کے بعد جو ہے یہ چرس جو ہے یہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس سے دیگر نشوں میں آ جاتا ہے. تو چرس سب سے زیادہ خطرناک ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور عموماً ہمارے پاس جتنے کیسز آتے ہیں یا جتنے کیسز کو میں نے ڈیل کیا ہے تو جب ہم ان کی ہسٹری پہ لے کر جاتے ہیں کہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی یا کس ڈرگ سے ہوئی تھی، تو عموماً سب سے پہلا ڈرگ جو ہے وہ چرس ہی نکلتا ہے وہاں پہ کہ وہیں سے شروعات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر بڑھتے باقی ڈرگس کی طرف گئے ہیں. تو ایک تو کرسٹال کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، دوسرا آج کل نوجوانوں میں میڈیسنس کا، نشہ آور ادویات کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جو کہ عموماً ایک کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ تو دوائی ہے، دوائی کے طور پہ ہم لے رہے ہیں، اس کا کوئی نشہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس بہت ساری ایسی ادویات ہیں، میڈیسنس ہیں جو خود بطور نشے کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور کرنے والے کو استعمال کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اچھا ان میں سے کچھ کی نشاندہی آپ کر سکتی ہیں کہ وہ کون سے نشے ہیں جو سو ادویات میں اگر لیے جائیں؟ دیکھیں میڈیسنس کے نام ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن عموماً جیسے بہت سارے پارٹیز ڈرگس کے نام سے کہا جاتا ہے ان کو، اور کئی دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے جھوٹ بول کے بھی وہ میڈیسنس لکھوائی جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں، جیسے نیند کی گولیاں، ایسے ہی ہے، نیند کی گولیاں بھی ہیں. اور اسی لحاظ سے اسی محض اور بھی بہت ساری ہیں جن کا نام لینا میں مناسب نہیں اگر تھوڑا سا سمجھتی. برداشت کر لیں اور نیند کی گولی نہ لیں تو یقیناً بہتری آ جاتی ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں یا مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تو وہ نیند کی گولیاں لے لیتی، یہ بھی ایک نشہ ہے. یاسر آپ کیا کہیں گے اس کی طرف؟ جی بالکل، کافی اچھا سوال ہے. بالکل ایسے ہی ہے، جتنے بھی ٹرینکولائزرز وغیرہ وہ ہوتے ہیں، سلیپنگ پلز ہوتی ہیں، اس کا استعمال جیسے فہیلہ نے کہا بالکل میں اگری کروں گا کہ بڑھتا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے پارٹی پل کے نام سے بھی جسے جانا جاتا ہے، جو یعنی لوگ اکثر اور بیشتر جو ہے پارٹیز وغیرہ میں وہ کرتے ہیں، اس کا بھی ٹرینڈ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈراسٹکلی جو ہے نا انکریز یعنی اس میں آ رہا ہے. اور مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ تو اس کمپنی کی اتنی اچھی ادویات ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ نشہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا ایک یوز میں اور ابیوز میں فرق ہوتا ہے.
جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ادویات سے نشے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دن میں 4 5 گولیاں یا حتیٰ کہ ایک پتا 2 پتا کھا رہا ہے، تو وہ اس کو مزے کے طور پہ جو ہے نا یوز کر رہا ہے، اور وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے ہم یہی کہیں گے ناظرین کہ اگر آپ زیادہ مقدار میں ایک ہی مثلا چیز کو لے رہے ہیں تو وہ زیادہ نہ لیں، بلکہ ڈاکٹر کو اپنے دکھائیں، اور ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد کہیں کہ یار مجھے یہ میں دوائی کھاتا ہوں تو مجھے آرام آتا ہے، اور یہ دوائی نہیں کھاتا ہوں تو مجھے عجیب سی ایک بے چینی ہوتی، کیونکہ یہ بھی ایک نشے کی علامت ہے۔ اچھا، نشے کے مریض کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں اب آپ سے بات کروں گا کہ نشے کے مریض کی ٹریٹمنٹ کے بعد کوئی مثلا ایسے مسائل جو مریض کو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ عموماً جب 3 منتھس کا ٹریٹمنٹ، پرائمری ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب علاج مکمل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح سے یہ بہتر ہو گیا یا ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو بیماریوں میں 2 طرح کے اثرات ہوتے ہیں، ایک فوری اور ایک دیر پا، جن کو آپ لانگ ٹرم اثرات کہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں تو وہ جو فوری اثرات تھے، وڈرالس تھی، توڑ کی کیفیت تھی، وہ تو آپ نے ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد اس کو مینیج کر لیا۔ ٹریٹمنٹ مکمل کرنے کے بعد وہ جو اس کے لانگ ٹرم اثرات ہیں، دیر پا اثرات ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور عموماً اس کو پوسٹ ایکیوٹ وڈرال بھی کہا جاتا ہے، جس کا دورانیہ 1 منتھ سے 27 مہینے تک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 3 مہینے کا علاج مکمل کروا لیا تو 27 مہینے تک آپ ان اثرات کے زیر اثر ہو، اور آپ کو بڑا کلوزلی ان چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ اگر وہ آتی ہیں تو آپ کو بڑا دھیان دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی لاپرواہی کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا 3 مہینے کے علاج کے بعد نشے کا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا کیا ہے؟ نہیں، مکمل طور پہ نہیں، کیونکہ شروع کا ایک فیز آپ نے، ایک پہلا مرحلہ تو اپنا مکمل کر لیا ہے، اب دوسرے مرحلے کے لیے اس کو چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ دیکھیں جی یہ تمام معاملات آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، اب ان کو آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم بیماری کے دورانیے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ 27 مہینے تک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 27 مہینے تک آپ نے ایکٹیولی ان تمام احتیاط جو آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ نے ان کو عمل میں لے کر آنا ہے، اور آپ نے بڑا کلوزلی ان چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے، تاکہ اگر کہیں پہ مسئلہ مسائل آتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ پیشنٹس کو اس چیز کا خود بھی نہیں سمجھ میں پتہ ہوتا کہ اچھا ہمارے ساتھ یہاں سے جانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ بھی ہماری بیماری کا حصہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے علاج کروا لیا، ہم نے میڈیسنس وغیرہ لے لی، تو اب جب ہم ٹریٹمنٹ سینٹر سے باہر نکلیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو وہاں پہ یہ چیز ان کو بھی بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک لسٹ پوری بتائی جاتی ہے کہ مسئلے مسائل آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور اس کو مینیج آپ نے کیسے کرنا ہے، اور اس کو دھیان سے کس طرح سے مینیج کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا یاسر، یہ 27 ماہ یعنی 2 سال 4 ماہ، یہ مقصد اس کا ایک پیریڈ ہے۔ عموماً جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں اس کا علاج ہو جائے گا، اور 3 ماہ میں جو مختلف ہم مقامات پہ سنتے ہیں، اور مختلف ریکوری سینٹرز اس بات کو دعوے سے کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں چھڑوا دیں گے، تو یہ کیا ہے کہ مثلا 2 سال، کیونکہ جو میڈم نے کہا، میم کہہ رہی ہیں فہیلہ، کہ 2-3 ماہ تو ایک ہوتے ہیں، یہ کیا پیریڈ ہے 3 ماہ اور پھر 2 سال 4 ماہ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ انفیکٹ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی سوال بہت ہمارے فیس بک پیج پہ بھی پوچھا جا رہا تھا، کالس آ کے بھی، کہ جی 3 ماہ کیوں، یا 3 ماہ کافی ہوگا، اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں اور آپ دونوں اگر ایک کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں سیم پرابلم لے کے کہ بھائی مجھے جو ہے دل کی بیماری ہے یا کہیں پہ پین ہے، تو لازم نہیں ہے کہ ہم دونوں کو وہ ایک جیسی دوائی دے اور ایک جیسے عرصے تک کے لیے دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پین کی نوعیت مختلف ہو اور میرے پین کی نوعیت مختلف ہو۔ اسی طرح جب ہم لوگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا 3 ماہ کا جو ہوتا ہے، 90 دن کا جو ہوتا ہے پروٹوکول، یہ یونیورسل ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہیں، جس کے اکارڈنگلی ریکمنڈیشن منیمم ہوتی ہے، مطلب کم سے کم 90 دن تو لگیں گے ہی لگیں گے اس کو جو ہے اس چیز سے، ساری چیزیں سے باہر آنے کے لیے۔ یہ ڈیوریشن لیکن ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اب وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک ہمارے پاس پیشنٹ آ رہا ہے وہ 1 سال سے نشے کا استعمال کر رہا تھا، اور دوسرا پیشنٹ آ رہا ہے وہ 20 سال سے نشے کا استعمال کر رہا تھا، تو دونوں کے نقصانات، دونوں کے چیزیں جو ہے معاملات مختلف طور پہ خراب ہوں گی۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھیں۔ دوسری چیز آ جاتے ہیں کہ جی 3 منتھس اور 27 منتھس کی کیا یعنی کانسیپٹ ہے۔
دیکھیں 3 months وہ ہوتے ہیں جو برین کیمیکل امبیلنسڈ ہوئے ہیں اس کو بیلنس آؤٹ ہونے میں. 3 ماہ میں ایکسٹریم کریونگ کا جو ہے ڈیوریشن ہوتا ہے. اکثر فیملیز جو ہے اپنی مرضی چلاتی ہے, بولتی ہیں نہیں جی ہم مہینے کے لیے ایڈمٹ کرائیں گے, 2 مہینے کے لیے کرائیں گے. ہم ان کو یہ آگاہی دیتے ہوئے ان ٹریٹمنٹ کو جو ہے پرسیو کرتے ہیں کہ دیکھیں ٹریٹمنٹ تو یعنی ہو جائے گا, منتھ 2 منتھ میں امپروومنٹ آپ کو مل جائے گی, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی الارمنگ سائن بھی دیتے ہیں کہ اس میں ریلیپس کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایسا دورانیہ ہے کہ اس میں ایکسٹریم کریو یعنی انسان کر رہا ہوتا ہے کہ نشے کی طلب یعنی ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک انسان ایسا جس نے 3 مہینے, اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جی 3 مہینے اگر مکمل کر لیے تو کیا اس کے بعد کریونگ اور یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے. اب آتے ہیں پوسٹ ایکیوٹ وڈرال میں. جیسے مس نے کہا کہ دیکھیں ایک فوری اثرات ہوتے ہیں اور ایک دیر پا اثرات ہوتے ہیں, یا جو اثرات نشہ چھوڑ کے گیا. اب اس میں کچھ سمٹمز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا آتا ہے آپ کا میموری ایشوز, یاداشت کے مسئلے مسائل. ایک انسان شارٹ ٹرم میموری لاس اس میں جو ہے نا کا سامنا یعنی کر رہا ہوتا ہے کہ چیزیں بھول رہا ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ میں آیا ہوں, کس کام کے لیے آیا تھا میں بھول گیا, سامان گھر پہ کہیں پہ چابیاں گھر پہ یعنی رکھ کے بھول گیا. تو اس طرح کا جو ہے چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, ایک سمٹم. دوسرے سمٹمز مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن. اکثر اور بیشتر رات میں جو ہے کبھی کوئی ہاتھ سن ہو گیا, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ والا حصہ پیرالائز ہوا ہے, یا پھر جو ہے بات کرتے کرتے ایک دم سے زبان لڑکھڑا گئی. تو مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن یعنی وہ ہو رہا ہوتا ہے. توجہ کے مسئلے مسائل یعنی آ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بات چیت چل رہی ہوتی ہے, وہ بات سن تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقے سے توجہ کے کنسنٹریشن ایشوز کچھ سیکنڈ کے بعد پھر وہ مطلب سمجھتا ہے کہ اچھا یہ کہا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ یہ سارے ڈیمیجز ہیں جو نشہ کر گیا ہے. اب اور اسی طریقے سے نیند کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یا نیند آ ہی نہیں رہی ہوتی ہے, یا بے تحاشا نیند آ رہی ہوتی ہے, یا ٹوٹ ٹوٹ کے نیند آ رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے جب سمٹمز یعنی فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس کا بھی ایک جو وہ کمپوننٹ ہے وہ بھی بڑھنے یعنی لگ جاتا ہے. اب جب یہ کوئی انسان, کوئی ایک ایسا انسان جو پہلے وہ کام بآسانی کر لیا کرتا تھا, چاہے وہ اس کے اسکول کا ہو, آفس کا ہو یا گھر کا ہو, اب علاج کرانے کے بعد جب وہ آ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے اس میں دشواری پیدا ہو رہی ہے, تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے ایسی ساری چیزیں. اچھا, اس 27 ماہ کے دورانیے کو کم کرنے کے لیے بھی کچھ مینجمنٹ ادارہ بتاتا ہے, پرورش ریکوری سینٹر بتا کے ان کو بھیجتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اجتناب کرنا ہے, اور یہ چیزیں آپ نے اپنانی ہیں. اچھا, میں اس پہ آگے بات کروں گا. فہیلہ ریاض, آپ سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے 3 ماہ کا جو یاسر شاہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا, یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 ماہ جو ہیں اس کے ذہن کو تبدیل کرنے کے ہیں. اس کے بعد 3 ماہ کے بعد یا اس سے کچھ دن آگے لے جائیں, اس کے بعد اس کا پراپر مثلا ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ واقعی یہ چھوڑ دے گا اس نشے کو یا کہ نہیں چھوڑ سکے گا, یا گھر والے لے جاتے ہیں. عموماً ہم نے یہ کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے اور یہ دیکھنے میں آیا کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ان کا پیارا ہے, بھائی ہے یا بیٹا ہے یا کوئی رشتہ ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اذیت میں ہے, اس کو لے چلو, اور وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لے جائیں. تو ایسا پراپر طریقے سے آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے, 3 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اب نشہ چھوڑ چکا ہے اور اب یہ اسی زندگی میں, عملی زندگی میں آ گیا ہے جہاں پہ عزت ہے, جہاں شہرت ہے, جہاں انسان اپنی جاب کر سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا بالکل یہ کنسرنس فیملی کی سائڈ سے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہمارے پاس پرورش ریکوری سینٹر میں کوئی بھی پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, ہمارا پہلا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ فیملی کو ایٹ لیسٹ ضرور گائیڈ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر جیسے سر یاسر نے بھی کہا نا, کئی دفعہ فیملیز 1 منتھ میں 2 منتھ میں لے جاتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ دکھنے میں بالکل صحیح لگ رہا ہے تو چلو کہہ بھی رہا ہے اتنا تو دے دیتے ہیں چانس, لے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ سے. تو وہاں ہم فیملی کو نتائج بتا کر بھیجتے ہیں کہ دیکھیں آپ لے کر تو جا رہے ہیں لیکن آگے کے لیے ان کے لیے کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو کوشش پوری ہوتی ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ وہ جو 3 منتھس کا پرائمری ٹریٹمنٹ ہے نا اس کو ضرور مکمل کریں. اس کے بعد ہوتا یہ کیونکہ ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کس طرح سے چل رہا ہے, کتنی چیزوں کو مان رہا ہے, کتنی چیزوں کو وہ نہیں مان رہا, سینٹر کے اندر رہتے ہوئے ہی جو کام اس کو بتائے جا رہے ہیں وہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ ان کاموں کو کر رہا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ان بیہیویئر سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ باہر جا کے کتنا اس نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہے یا کتنا تیار کر لیا ہے کہ یہ باہر کے چیلنجز سنبھال لے گا. ورنہ کوشش ہماری سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ہم فیملی کو پورا ٹریٹمنٹ ضرور بتاتے ہیں کہ جی پرائمری ہے, سیکنڈری ہے, بہتر ہے اگر آپ زیادہ اچھا
رزلٹ چاہتے ہیں, زیادہ بہتر ریکوری چاہتے ہیں, تو سیکنڈری اسٹیج والا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو مکمل کریں. لیکن اگر فیملی کی طرف سے کوئی فائنینشیل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کنسرن ہوتا ہے تو ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے روٹین کا گائیڈ کر دیتے ہیں. ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے, جہاں ہوا ایک بریک کا وقت, بریک کے بعد. جی ناظرین, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فہیلہ ریاض سے. فہیلہ ریاض صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہم فیملی کو یہ جو 3 ماہ کا جو پیریڈ ہوتا ہے, 3 ماہ کا جو یہ ابھی ابتدائی علاج ہوتا ہے, تو ہم اس میں فیملی کو بتاتے ہیں اور اس کا مریض کو, جو نشے کا عادی مریض ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ذہنی طور پہ ہماری بات کو قبول کر رہا ہے, یا جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دے رہا ہے. پھر اس کا علاج جو ہے اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. فہیلہ ریاض, کیونکہ آپ نے بتایا کہ فیملی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی فیملی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے پورے علاج میں. ظاہر ہے کہ جب وہ علاج ہو کے جب آپ اس کو گھر بھیجتے ہیں تو وہاں بھی اس کی دیکھ بھال, اس کے کھانے پینے کا, نشے کے مریض کا علاج کرنے سے بہتر اور مزید کیا کیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ کہ سب سے پہلی چیز تو نشے کے مریض کے لیے علاج پہلا سٹیپ ہے, کیونکہ اس کے بغیر جب تک وہ علاج کے پروسیس سے نہیں گزرے گا وہ اپنی چیزوں کو نہیں سمجھ پائے گا, وہ اسے اسٹیج میں ہی نہیں آئے گا کہ وہ کوئی بات سمجھ سکے. کیونکہ سمجھانے بجھانے کا کام یا واسطے دینے کا کام یہ تو فیملی بھی کر رہی ہوتی ہے, بہت اچھے سے کر رہی ہوتی ہے. کیا واسطے دینے سے مراد کیا ہے ناصر صاحب؟ آپ ذرا سب بتائیں, یہ واسطے جو دیے جاتے ہیں, تمہیں اللہ کا واسطہ یہ دیتے ہیں یا کس کا واسطہ؟ دیکھیں, یہ بات میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیں, فیملی کے لیے نا ایک ریہیب, کوئی بھی ریہیب سب سے آخری آپشن ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا, اس کے پہلے کی جرنی بہت لمبی ہوتی ہے کسی بھی فیملی کی اور اس انڈیویجول کی. وہ اس دوران میں اس کو قسمیں دیتے ہیں, وہ خود بھی کھاتا ہے کہ اچھا جی اب یہ اس کی قسم میں نہیں کروں گا. وہ واسطے یعنی دیتا ہے, اور وہ وعدے کرتا ہے, معافیاں کرتا ہے, تلافیاں کرتا ہے, یہ ساری چیزیں کرتا ہے. جب یہ ساری چیزیں, اور فیملی اسے موقع دے رہی ہوتی ہے کہ شاید اب سدھر جائے, شاید اب سدھر جائے, لیکن اس کے باوجود بھی جب دیکھتی ہے فیملی کے کوئی حل نہیں نکل رہا تو پھر علاج کا انتخاب کرتی ہے. اب مریض تو مریض ہے, وہ جب فیملی میٹنگ آتی ہے تو وہی پھر قسمیں وعدے دوبارہ سے دینے یعنی لگ جاتا ہے. اب کچھ فیملیز ہوتی ہیں جن کو پہلے سے ہم لوگ آگاہی دے چکے ہوتے ہیں اور ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اپنے پیارے کے بارے میں, تو کچھ فرملی ٹف لف یعنی دیتی ہیں. وہ بولتی ہیں کہ نہیں, یہ بہت ساری چیزیں پہلے یعنی ہم لوگ سن چکے, اب یہ ڈیسیجن لیا تو ایک یہ کمپلیٹ پروسیس ہوگا, اس کے بعد پھر ہم لوگ وہ کریں گے. لیکن کچھ نرم گوشہ فیملیز بھی ہوتی ہیں, وہ پھر تجربے پہ تجربے کر رہی ہوتی ہیں, وہ پھر اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر اس کو جو ہے چانس دے دیتی ہیں, مہینے کے بعد نکال لیتی ہیں. اور ایونچولی یہی ہوتا ہے, مہینے کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ 15 دن. اس کا کتنا ریشو ہے کہ فیملی جو ہے, جیسے آپ کے یہاں مثال کے طور پہ 10 مریض ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ 10 مریض میں سے کتنی ایسی فیملیاں آپ دیکھتے ہیں, کتنے پرسنٹ کہ جو اپنے مریض کو واپس لے جاتے ہیں بغیر علاج ادھورا چھوڑ کے؟ دیکھیں, میں اگر 10 میں سے اگر آپ کو کہوں تو 5 فیملیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لے جاتی ہیں, کہ مہینے میں, 2 مہینے میں, 1.5 مہینے میں لے جاتی ہیں. اور جو 5 فیملیز جو رکھتی ہیں اس میں سے بھی 3 فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلے ہی یعنی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, جس طرح بتایا جا رہا ہوتا ہے اس طریقے سے لے کے چلتی ہیں. اور جو 2 فیملی ہوتی ہیں وہ پہلے والی 5 فیملیز کی طرح تجربہ کر کے دیکھ چکے ہوتی ہیں, اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ادارے والوں نے جو بتایا تھا وہ ساری چیزیں تھیں وہ واقعی میں درست تھیں. پھر وہ جو ہے نا دوبارہ علاج کا فیصلہ نہیں کرتی ہیں, اور اس دفعہ پہ ایک دم سے ٹف لف یعنی دیتی ہیں. تو مطلب مریض تو اپنے تجربے کر رہا ہوتا ہے, فیملیاں بھی جو ہے نا, یعنی ہم اگر اس کا ریشو دیکھیں تو اگر 10 افراد ایک ریکوری سینٹر میں ہیں تو اس میں سے 5 تو اب یعنی کہ گھر والے لے جاتے ہیں, 2 ڈیسائیڈڈ رہتے ہیں کہ کنفیوز رہتے ہیں کہ جی یہ وہ صحیح نہیں ہے یا یہ نہیں, وہ مسئلہ نہیں کرتے. لیکن 3 افراد یعنی 3% کا علاج پراپر ہو جاتا ہے. تو ناظرین, کہنے کا مقصد یہی ہے, جب آپ اپنے چاہنے والے کو, اپنے پیارے کو, اپنے عزیز کو
جب ایسے جگہ لے گئے اور جب علاج کے لیے آپ نے اسے داخل کرا دیا تو اب آپ آنکھیں بند کر لیں، جا کے معلوم ضرور کریں، جیسے جیسے وہاں پہ جو ماہر علاج ہیں، ماہر نفسیات ہیں، یا جس طرح سے وہ وہاں پہ علاج ہو رہا ہے، آپ ان سے رابطہ ضرور رکھیں، اپنے مریض سے ملیں ضرور، لیکن اس کے علاج میں خلل نہ ڈالیں، نہ اپنے کی بات سنیں اور نہ کچھ جو پراپر طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس طرف آپ ضرور دھیان دیں کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ اب آ جاتی ہے یہاں پہ بات کہ ادارے کون سے ہیں۔ کچھ اس میں 2 نمبر ادارے بھی ہیں جو کہ اپنے کاروبار چمکانے کے لیے، نوٹ کمانے کے لیے، یعنی پیسہ بنانے کے لیے وہ جعلی لوگ ہیں، لیکن صحیح ادارے کو آپ تلاش کریں۔ صحیح پراپر ادارہ اگر آپ تلاش کر لیں گے، اور اس کی نشاندہی بھی ہم نے کی ہے اور کرتے رہتے ہیں، ان کے نام بھی میں اس پروگرام میں لیتا رہتا ہوں، اگر آپ کسی بھی طرح سے ان سے رابطہ کریں اور وہاں اپنے مریض کو داخل کریں تو مجھے امید ہے، چاہے 50 سال کا پینے والا ہو نشے کا، چاہے وہ 10 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، لیکن اگر ان اداروں تک پہنچ گیا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے، فیملی کے تعاون سے وہ شخص علاج کر کے نشہ چھوڑ دے گا اور عام معاشرے میں ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن اچھے اور صحیح ادارے میں لے کے جائیں اپنے چاہنے والے کو۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں یا کسی جگہ ایسی جگہ لے جاؤں جہاں گندگی ہو اور جہاں پہ علاج ہی صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے بہتر جگہ آپ تلاش کر کے وہاں پہ جائیں۔ پہلا میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، علاج کے دوران جس طرح سے میں نے بتایا کن کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے آپ؟ علاج کے دوران بھی اور علاج کے بعد بھی، میں دونوں حوالے سے اور صرف 2 ہی جملوں میں اگر اپنی بات کو کنسائز کروں تو سب سے پہلی چیز اپنی روٹین اور دوسرا اپنا کھانے پینے کا روٹین۔ روٹین جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پیشنٹ آ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی دن گزارنے کا کوئی لائے عمل نہیں ہے، اس کے پاس اس کے کاموں کا کوئی اسکیجول نہیں ہے کہ مجھے کس کام کو کس ٹائم پہ مکمل کرنا ہے۔ اور دراصل جو پورا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے اس میں اس کی بنیاد ہی آپ کہہ لیجئے کہ روٹین کے اوپر بیس کرتی ہے کہ آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ آپ کے گروپس کا ٹائم ہے، یہ آپ کا فری ٹائم ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ گروپ کا ٹائم ہے۔ تو یہیں سے سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہیبٹ ڈیولپ کی جاتی ہے ریہیبلیٹیشن پروگرام میں وہ ہوتا ہے اپنی روٹین کو مینٹین کرنا، اور یہی چیز اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اپنی مینٹین کرنی ہوتی ہے، جس میں اس کو بتایا جاتا ہے اور اس کے گھر کے حوالے سے، کیونکہ سینٹر کی روٹین بڑی مختلف ہے، سینٹر میں آپ کے گروپس بھی ہو رہے ہیں، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، گروپس آپ کے گھر میں نہیں ہوں گے، تو اسی لیے جب پیشنٹ ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے جو بھی اس کا کاؤنسلر ہوتا ہے، ماہر نفسیات ہوتا ہے، وہ بڑی ڈیٹیل اس سے روٹین بنواتا ہے اس کے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، اور پھر بتاتا ہے کہ اب آپ نے علاج کے مکمل ہو گیا، اب علاج مکمل ہو گیا، 2 سال 4 سال 3 سال جو بھی علاج مکمل ہو گیا اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اب یہ بہتر ہے، اچھا اس کو جب آپ ریلیز کرتے ہیں اور جب وہ اپنے گھر مستقل طور پہ جا رہا ہے تو اس کو کس چیزوں کا خیال آپ بتاتے ہیں، گھر والوں کو کیا بتاتے ہیں کہ اس طرح سے خیال کریں، یا مریض کو کوئی علاج ہوتا ہے اس کے بعد؟ بالکل فالو اپس کا سسٹم ہوتا ہے، اور فیملی کو بھی سیشن، جیسے مثال کے طور پہ اگلے ہفتے اگر کسی کلائنٹ کو ڈسچارج ہونا ہے تو اس کے ڈسچارج ہونے سے 1 ہفتہ قبل اس کی فیملی کو بلوایا جاتا ہے، اس کی پراپر میٹنگ ان کے کاؤنسلر سے، ماہر نفسیات سے کروائی جاتی ہے، اور پھر فیملی کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جہاں مریض کے رویے ہیں وہاں آپ نے اپنی کن کن چیزوں کو نارمل رکھنا ہے، بہت زیادہ ماضی کی طنز و تنقید کی طرف بھی نہ جائیں اور بہت زیادہ کھلا بھی نہیں چھوڑنا ہے، کچھ مخصوص چیزیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور وہیں پہ ہی مریض کو بھی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تمام چیزیں ہیں، آپ کا روٹین کا ٹائم ہے، آپ کا کھانے کا ٹائم ہے، آپ کا فیملی کے ساتھ باہر جانے کا ٹائم ہے، یہ آپ کا ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ پڑھنے کا ٹائم ہے، اگر آپ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شروع کا ٹائم پیریڈ اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو کوشش کریں کام کرنے سے پرہیز کریں، اور اگر مجبوری ہے کام کرنا، جاب کرنا مجبوری ہے تو پھر ان احتیاط کے ساتھ کہ بہت زیادہ لمبی شفٹ میں کام نہ کریں، نائٹ شفٹ میں کام نہ کریں، اتنا تھکاوٹ والا کام نہ ہو کہ بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اس میں محسوس کر رہے ہوں آپ۔ کتنے عرصے جیسے کہ اب مریض جو ہے وہ آج ویسے آپ نے ان سے کہا کہ اب ان کا بھی علاج مکمل ہو گیا ہے اور اب ان کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ان کے ہاتھ میں، تو اس کے کتنے
مثلا عرصے تک مثلا وہ یہ چیز نہیں کر سکتا, کم رات از نہیں جاگ سکتا, یا رات کو زیادہ محنت نہیں کر سکتا, یا دن میں زیادہ محنت نہیں کر سکتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے کہا نا رات میں کام نہیں کر سکتا کتنے عرصے تک, یہ تو ہم فار لائف ٹائم بتاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نائٹ شفٹ کا کام نہ کریں اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے, اور ڈے شفٹ کا آپ کام کریں. کام کرنے کا روٹین ہم کب سے فیملی کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ کم از کم ٹریٹمنٹ مکمل ہونے کے 3 سے 4 مہینے کے بعد, اتنا جلدی نہیں, تاکہ جب وہ باہر جا کے اپنی روٹین میں تھوڑا سا 2 مہینے 3 مہینے ایڈجسٹ ہو جائے, اس کے بعد نیکسٹ اپنی روٹین میں کوئی چینج لے کر آئے. فوراً سے اگر وہ چینج لے کر آئے گا تو پھر سنبھالنے میں مشکل ہوگی, مینیج کرنے میں مشکل ہوگی. اور نائٹ شفٹ والا کام تو ہم ریکمینڈ ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات, جیسے آئس کا آپ نے شروع میں نام لیا تھا, تو بعض اوقات آئس کا استعمال بہت زیادہ کام کرنے کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے, رات کو جاگنے کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو چانسز ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, کہ یہ نہیں کہ مثلا میں سب کو کہہ رہا ہوں, بہت سے جو لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں, ٹرک وغیرہ جاتے ہیں دیگر, تو ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نشہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اب آپ کی بات ہماری اور ہمارے ناظرین کی بلکہ سمجھ میں آ گئی ہوگی, کہ جو نشہ چھوڑ چکا ہے اور عملی زندگی میں وہ آ چکا ہے, تو رات کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کام کا کہ خدا نخواستہ جاگنے کی وجہ سے کوئی میڈیسن یا کوئی ایسی نشے کی چیز نہ لے لے, تو معلوم چلے وہ جو زندگی چھوڑی ہے اس نے بڑی دشواریوں کے ساتھ, بڑی مشکلوں کے ساتھ, گھر والے اس کے ساتھ لگے رہے, تنگ آ گئے, دوبارہ وہ اس طرف نہ چلا جائے. اس طرح سے اگر دن کا کام ہے, دن میں کام کر کے وہ شام کو گھر پہ آ جائے گا, تو گھر والے بھی مطمئن ہوں گے, وہ خود بھی مطمئن رہے گا. یا سے ظاہر پرورش ریکوری سینٹر کے آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, جیسے کہ ہم نے ابھی ایک بات کی کہ بہت کم ادارے ایسے نظر آتے ہیں جو کہ پراپر طریقے سے اور بڑی تجربہ رکھتے ہوئے وہ علاج کرتے ہیں. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے ریکوری سینٹر ہاسپٹلس کے نام سے یا مختلف اس کے نام سے کھل گئے, جہاں زیادتیاں بھی کی جاتی ہیں مریضوں کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, ان سے پیسے بھی بہت زیادہ لیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا مثلا ہماری حکومت کو کرنا چاہیے, یا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے جعلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور تاکہ علاج کے لیے لوگ پراپر اچھی جگہ آ سکیں؟ دیکھیں, اس میں 2 لوگوں کا جو ہے نا بہت اہم کردار ہے, ایک میرا آپ کا اور ایک حکومتی سطح پہ. ہم دونوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے تو ایک اچھا رزلٹ آئے گا. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ آگاہی دینی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, تاکہ لوگوں کو خود پتا ہو کہ اگر وہ غلطی سے بھی کسی ایسے ادارے میں جا رہے ہیں جہاں پہ میل پریکٹس ہوتی ہیں, تو وہ اس کی پہچان یعنی کر لیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور حکومتی سطح پہ یہ ہونا ہے کہ ان چیک اینڈ بیلنس رکھیں, کون سا ادارہ رجسٹرڈ ہے, نہیں رجسٹرڈ, کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں. یہ دونوں جب چیزیں ہوں گی تو ایک اچھا وہ آئے گا. ہم لوگ اسی لیے بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کے سب سے فرسٹ پروگرام میں ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمارے جو ٹریٹمنٹ ڈائریکٹر عمران احمد شاہ, وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, اور ہر جو ہے ٹیم ممبر کو کہتے ہیں, پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا, اور فیملیز کو بھی یعنی کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ, مطلب احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو آپ اگر احتیاط کر لیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہی نہ ہو, تو آپ کو علاج ہی کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, اس چیز کا بھی احتیاط کرنی چاہیے. جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں تجربے کار لوگ ہیں, جہاں سے لوگ چھوڑ کے اور ایک عملی زندگی گزارو, ایسی مثالیں کم نظر آتی ہیں. وہ ہم نے پرورش ریکوری سینٹر, بلکہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہی یہاں سے میں نے ان 2 لوگوں کو بلایا تھا, اور ناظرین آج وہ جاب کر رہے ہیں. یہ مثالیں ہم نے دی ہیں, اور ان کا علاج بھی اسی ادارے سے ہوا ہے, یہاں سے ہوا ہے اس کا ادارے سے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے ادارے میں جاؤں اور وہاں جا کے باقاعدہ آپ کو وہ ماحول بھی دکھاؤں کہ کس طرح سے یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کس طرح سے یہ لیکچر دیتے ہیں, کس طریقے سے یہ جو سامنے والا مریض ہے اس کو مثلا اپنے طرف لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اس نشے کو چھوڑ دے. اور پھر صاف ستھرا ماحول, اچھا کھانا, بہتر زندگی جب آپ کو ملے تو, اور اچھے دوست بھی وہاں بن جائیں, تو یقیناً کہ وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے. مشکل نہیں ہے. میں فہیلہ آپ کی طرف آؤں گا کہ جب آپ علاج کرتی ہیں کسی نشے کے مریض کا,
تو ظاہر ہے کہ ماہر نفسیاتی طور پہ یا اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی میڈیسن بھی آپ دیتے ہیں ڈاکٹر کی طرح؟ ماہر نفسیات کے طور پہ یا اوور آل ٹریٹمنٹ میں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بینگ اے سائیکالوجسٹ ہمیں آتھرائز نہیں ہوتا ہے میڈیسنس دینا، تو ہمارا جو پورا جو کام ہے نا وہ نفسیات کے اوپر، رویوں کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کا جو نظریہ ہے ان چیزوں کے اوپر ہے، میڈیسنس کی سائیڈ ہماری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، معلومات کے لیے ہمیں پتہ ضرور ہوتا ہے کہ کیا میڈیسن چل رہی ہے، تاکہ اگر ہم ایک کوئی چیز اس کو بتا رہے ہیں اور وہ مریض، جیسے سر یاسین نے شروع میں کہا تھا نا کہ شروع میں توجہ کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اس کو کوئی بات سمجھا رہی ہوں اور وہ اس طرح سے نہیں سمجھ آ رہا یا نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کی وہ دوائی چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ابتدائی سٹیج پہ ہے تو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو صرف یہاں کی حد تک، باقی ہمارا میڈیسن سے کوئی اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے جب آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ماہر ڈاکٹر سے ڈیفینیٹلی وہ جو میڈیسنس دی جا رہی ہوتی ہے شروع کے ڈیٹاکس پیریڈ میں بالکل ہوتی ہے، اور وہ سائیکائٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں، کسی بھی اور سائیکائٹرسٹ کے علاوہ کسی بھی اور میڈیکل سٹاف کو بھی اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ خود سے پیشنٹ کو کوئی میڈیسن پرسکرائب کرے، اتنی کیئر ہوتی ہے بالکل ایسے۔ اچھا، آپ کیونکہ میرے پاس چند سیکنڈ رہ گئے ہیں، فہیلہ ریاض، میں آپ کا تو شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیشہ جب آپ آتی ہیں تو بڑی مفید باتیں کرتی ہیں، اور جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پسند آتی ہیں، اور آپ کے بتانے سے بہت کچھ سیکھتے بھی۔ یا سے جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر والے جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتے، تو اس جگہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ یار ان کو کس طریقے سے لائیں کہ یہ گھر والے بھی کمپرومائز نہیں کریں ہم سے، یا مریض کے ساتھ اس کو نقصان پہنچائیں گے؟ سو بیسکلی دیکھیں، بالکل اس میں ایک جو ہمارے پروفیشنلزم میں یعنی وہ کہا جاتا ہے ایم آئی موٹیویشنل انٹرویوئنگ، بہت سی ایسی بھی فیملیز ہوتی ہیں کہ 2-3 مہینے تک جو ہے ہم سے رابطے میں ہوتی ہیں، اور 2-3 مہینے کے بعد فیصلہ کرتی ہیں اور وہ کراتی ہیں۔ ہمارا ہمیشہ، میں ہر فیملی کو یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اگر مدد مانگی گئی ہے تو دی جائے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹ آتے ہیں، کچھ دوسرے کنسٹرینٹ آتے ہیں، تو اس میں جہاں ہم اپنا پرورش ریکوری سینٹر ایز اے رول پلے کر سکتا ہے وہ پلے کرتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل یعنی وہ ہو، اس میں لیوریج دی جاتی ہے، اور دوسرے معاملات ہیں اس میں گائیڈنس دی جاتی ہے، تاکہ یہی ہوتا ہے کہ مریض اس چیز سے نکلے، فیملی اس چیز سے نکلے، ایک ون ون سچویشن یعنی قائم ہو، جس میں مریض بھی ایک طریقے سے ایک اچھی زندگی کی طرف آئے اور فیملی بھی اچھی زندگی کی طرف آئے، بلکہ فیملی جو ہے وہ اس کو، مریض کو اچھی زندگی کی طرف لے کے جائے، تاکہ پورا گھر ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ یاسر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر مزید مفید باتیں ہوں گی۔ جاتے جاتے ناظرین صرف اتنا کہنا ہے، بہتر زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہے، ہمیں بھی کام کرنا ہے، آپ کو بھی کام کرنا ہے، اور خاص کر کے ایسے ادارے جو ایسے کام کرتے ہیں ان پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور بالخصوص میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری سرکار پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اداروں کو سپورٹ کرے، ایسے اداروں کو مزید وسیع کرے اور بڑھائے جہاں پہ ایسے لوگوں کا علاج ہو سکے جو نشے کے مریض ہیں۔ یہ میں جاتے جاتے یہ کہوں گا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہماری خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پہ ٹولیاں بنا کے وہاں پہ نشہ اور چیزیں پی جا رہی ہیں، وہاں کھائی جا رہی ہیں، تو یہ اچھا ماحول نہیں لگتا۔ ہمیں اپنے پاکستان کو، اپنے اس ملک کو، جیسے ہم کہتے ہیں سر و شاداب بنانا ہے، اسی طرح سے ہمیں منشیات سے بھی بچانا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس میں ہم سب کو مل کے اپنا تھوڑا تھوڑا سا حصہ ڈالنا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔